नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज का दिन 10 दिसंबर 2023 बरोज़ इतवार मेरी ज़िंदगी के खुशकिस्मत दिनों में एक दिन है जब आज हमारी हाज़री जामिया अशरफिया नीला गुंबद में हाज़री लाहौर के इस ज़िंदा दिलान शहर में हुई है और माशाअल्लाह हमें वो मालूमात मिली और वो मुक़द्दस मकामात देखने को मिले जहाँ हमारे अकाबिर ने दिन रात गुजारे हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निशानी हज़रत के खलीफा मुजाज़, उनके उस कमरे में अल्लाह ताला ने जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई जहाँ उन्होंने बड़े बड़े असातीन इल्म को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान पढ़ाया है। इसी तरह उस्ताज़ुल कुल हज़रत मौलाना रसूल ख़ान हज़ारवी रहमहुल्लाह इछड़ियाँ वाले, उनकी दरसगाह देखने की तौफ़ीक़ मिली। हज़रत के फैज़ से और हज़रत के वास्ते से अल्लाह पाक इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी रहमहुल्लाह और इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए हमारे भाई मुतीउर रहमान साहब को, भाई सैफुल्लाह को, जिनके वास्ते से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ आने की तौफ़ीक़ दी है। आप लोग खुशकिस्मत हैं, आप इतनी अच्छी जगह में और इतनी बरकतों वाले मकाम पे आप बैठे हैं। मैं दो चार बातें आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करता हूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। देखें, पढ़ाई तो बंदे को कहीं भी मिल जाती है, लेकिन इन अकाबिर के साथ रहकर, इन अकाबिर के बुनियाद वाली जगहों में करीब रहकर बैठना, ये बड़ी सआदत की बात है। कुरान करीम में इसकी दलील मौजूद है। आप 15वां पारा उठाएं, पहला सफ़ा उठाएं, सूरत बनी इसराइल उठाएं, पहली आयत उठाएं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र इसरा को ज़िक्र फरमाया कि जो मस्जिद हराम बैतुल्लाह से शुरू हुआ और बैतुल मुक़द्दस तक अल्लाह ताला ने सैर कराई है। अल्लाह ताला इसकी वजह बयान फरमाते हैं, रीज़न बयान फरमाते हैं, बेस बताते हैं, बुनियाद समझाते हैं कि सफ़र मैंने क्यों कराया। तो रब्बे करीम फरमाते हैं अल्लज़ी बारकना हौलहु, ये वो जगह है जिसके इर्द गिर्द रब्बे करीम ने बरक़ात रखी हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम को इन बाबरकत जगहों में इसीलिए ले गए कि अपने निशानियाँ आयात आप अलैहिस्सलाम को दिखाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन निशानियों को देखना है और वो बरकत की जगह है। इससे पता चला कि हम इस्तिबराक बिल अमकिना के कायल हैं। इस्तिबराक बिल अमकिना का माना कि जो मकान होता है, जो जगह होती है, जो ज़र्फ़ होता है, जो इलाका होता है, अगर वहाँ पर कोई बाबरकत शख्सियात रहे हों या कोई बरकत का काम हुआ हो या कोई अच्छाई का काम हुआ हो, तो वो बरकत सिर्फ़ उसकी ज़ात तक नहीं रहती, उसकी बात तक नहीं रहती, साहिब बरकत की बरक़ात उस मकान तक भी होती हैं। तो अल्लज़ी बारकना हौलहु में समझ आया कि हम इस्तिबराक बिल अमकिना के कायल हैं, तो मकान में भी बरक़ात मौजूद होती हैं साहिब बरकत की। तो जो अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ सैर कराई, तो उस बरकत की मज़ीद हुसूल के लिए इससे समझ आया कि हमें भी बरक़ात का हुसूल लेना चाहिए। और ये हमारे अकाबिर का तरीका रहा है कि वो बरक़ात के हुसूल लेते थे। मैं ज़्यादा दूर आपको नहीं ले जाता। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम दुनिया जानती है। सही बुखारी उन्होंने जमा फरमाई है। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी बुखारी की शरह का मुक़दमा हदीयुस सारी में लिखा है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़मतु बिल हिजाज़ सित्तत अअवाम, मैं 6 साल हरमैन में मैंने गुजारे, मक्का मुकरमा में, मदीना तैयबा के अंदर। और वहाँ पर बैठकर हज़रत इमाम बुखारी हरमैन में बड़े बड़े अकाबिरीन और असातीन इल्म से पढ़े हैं। मसलन इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम अब्दुर्रहमान अल-मुक़री रहमहुल्लाह। आप सही बुखारी पढ़ेंगे, वह बिही क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान, ये जो आएगा ये वही उस्ताद हैं। ये मक्का मुकरमा के हज़रत इमाम साहब के उस्ताद हैं। ऐसे अबू हफ्स कबीर रहमहुल्लाह हैं, ये भी हज़रत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और ये बाज़-ओ-क़ात मदीना तैयबा में रहे, बाज़-ओ-क़ात मक्का मुकरमा में रहे। और ये दोनों इमाम बुखारी के उस्ताद
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، تو حضرت امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ امام بخاری فرماتے ہیں جب میں نے پڑھ کے صحیح بخاری لکھنا چاہی تو جو ابواب تھے، ابواب کہتے ہیں باب مین چپٹر ہیڈنگ کو، جو چپٹر ہیڈنگ ہوتی ہے، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث جمع کرنی ہے وحی پر، تو اوپر باب آ گیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے مسئلہ جمع کرنا ہے نکاح کا، اوپر کتاب النکاح لکھا ہوا آ گیا، پھر اس کے نیچے ابواب آ گئے۔ یہ جو ابواب لکھے امام بخاری نے، وہ فرماتے ہیں میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرمایا، وہاں لکھے۔ تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کیوں کیا؟ فرمایا امام بخاری نے استبراق بالامکنہ کی رعایت کی ہے۔ استبراق بالامکنہ کا معنی کہ وہ مکان جس میں برکات موجود ہوں، تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی ابتدائے تصنیف، ابتدائے تالیف، ابتدائے تحریر وہاں سے فرمائی جس جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فرما دیا کہ برکات کی جگہ ہیں۔ تو میں نے یہ دوسری دلیل دی ہے کہ ہم استبراق بالامکنہ کے قائل ہیں۔ آؤ میں اس کے بعد تیسری دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جو جگہ برکت والی ہوتی ہے تو کیسے ہے؟ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند انڈیا کے سب سے پہلے محتمم ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، محتمم اول نہیں ہے۔ محتمم اول حضرت مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، نیند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اور حدیث پاک بھی آپ جانتے ہیں کہ جس نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے اسی نے نبی کو ہی دیکھا ہے، شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک چھڑی لے کر ایک گول دائرہ لگایا زمین پر اور فرمایا اس سے علم کی ہوائیں پھوٹیں گی، یہ مدرسے کی بنیاد، دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ خواب میں تھا معاملہ۔ یہ صبح اٹھے تو سوچنے لگے جو میں نے خواب دیکھا تو ساتھ والی حویلی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا، تو ذرا برکت کے لیے وہاں چلا جاؤں۔ مولانا رفیع الدین فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو وہ نشان ویسے ہی لگا ہوا تھا جیسے حضور نے رات میں لگایا تھا۔ آج وہاں دارالعلوم دیوبند کا 9 درہ قائم ہے۔ 9 درہ کا معنی وہاں ایک ایسا برآمدہ ہے جس کے 9 گیٹ ہیں، 9 دروازے ہیں، 9 درے ہیں، اسے نور درہ بھی کہتے ہیں، 9 درہ بھی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ قائم ہے۔ جس طالب العلم کو سبق یاد نہیں ہوتا، اساتذہ کہتے ہیں بیٹا کتاب اٹھاؤ اور ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، برکات نبوی وہاں ایسے ملتے ہیں کہ بھولا وہ سبق بھی منٹوں میں یاد ہو جاتا۔ یہ استبراق بالامکنہ کی تیسری دلیل ہے کہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ 3 دلیلیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ آپ نیلا گنبد جیسے جامعہ اشرفیہ لاہور میں بیٹھے ہو، یہاں وہ لوگ جن کے علمی قد کو دیکھنے میں ہماری ٹوپیاں اور پگڑیاں گر جائیں، اتنی بلندی والے، یہاں پر وہ علماء بیٹھے ہیں، وہ اساتین علم بیٹھے ہیں، وہ اکابرین بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں لگائی ہیں۔ ان جیسی بابرکت جگہوں میں آپ بیٹھے ہو تو آپ خوش قسمت لوگ ہو۔ آپ اپنی قسمت پر اشک کرو کہ ہم اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرما دیا جس جگہ میں اتنی برکات ہیں، جس جگہ میں اتنے معاملے موجود ہیں۔ یقین مانیے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قافلے کے، اور اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں، غالباً شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں۔ یہ لوگ جب دارالعلوم دیوبند کی جگہ سے گزرے، جب یہ شاملی کا میدان ابھی سجا بھی نہیں تھا، اس وقت 1831 سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب سکھوں سے جنگ کے لیے، تو انہوں نے اس جگہ ٹھہر کر علم کی فضاؤں کی خوشبوئیں سونگی تھیں۔ اس سے بھی ہٹ کے ایک بات سناتا ہوں، قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، یہ بات ہسٹری کی ہے۔ مولانا انوار الحسن شیرکوٹی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان میں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص رہے ہیں۔
انہوں نے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی بانی پاکستان اپنے استاذ کے واقعات لکھے ہیں. اس واقعات میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ہسٹری میں یہ بات ہسٹرولیکل یہ پڑھی ہے، سمجھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے زمین پہ نازل کیا تو ان کی بیوی آپ کی اور ہماری اماں جان حضرت اماں حوا کا جو ورود اور نزول ہوا ہے وہ جدہ میں ہوا ہے. جدہ سٹی آف سعودیہ کے شہر میں حضرت اماں حوا کی قبر وہاں موجود ہے. میں نے حضرت اماں حوا کی قبر پہ الحمدللہ جدہ میں بالکل قبر پہ ٹھہر کے فاتحہ پڑھا ہے. اللہ آپ کو لے جائے، آپ جدہ جائیں، اماں حوا کی قبر پہ آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ لے جائے گا. اللہ ہماری طرف سے ہماری ماں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ کہتے ہیں وہ وہیں اتری، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ کہ جی وہ ہندوستان میں اترے. ایک روایت سری لنکا کے قریب کی جگہ میں اترے. فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب گئے ہیں یہاں سے عرفات میں اس میاں بیوی نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے میدان عرفات میں، تو وہ اس دارالعلوم دیوبند کی سرزمین سے گزر کے گئے ہیں کہ سعودیہ جانے کا روٹ ہے یہی. یہ میں مولانا انوار الحسن شرکوٹی رحمہ اللہ کی ریسرچ اور تحقیق آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں اترنا یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو کوئی فضول اتار دیا گیا ہو، اس میں بھی بہت سی علم کی حکمتیں پنہا ہیں. پھر انہوں نے ایک مشہور مقولہ پیش فرمایا یہ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ قرآن کریم اترا عرب میں ہے اور اس کو خوبصورت پڑھا مصر نے ہے اور اس کو سمجھا ہندوستان اور پاکستان نے. اور یقین مانیے ہمارے اکابرین کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے ہیں جس پر ہمیں شکر بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ ہم آج سر اٹھا کے دنیا میں گھومتے ہیں کہ ان جیسا صاحب علم اس دھرتی پر ملے گا نہیں. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا. مفکر اسلام، فاتح قادیانیت، قومی اسمبلی میں مرزائیت کی منجی ٹھوکنے والے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے گئے وہاں پر، تو وہاں پر جو علمی گفتگو وہاں کے علماء سے ہوئی ہیں یادگار ہے، آج بھی ان کی سوانح میں موجود ہے کہ وہاں صرف ایک مفتی موجود تھے. وہاں پر بادشاہ کے دربار شاہ فیصل کی موجودگی میں انہوں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ پاکستان میں ماذا تعمل فی پاکستان فی ملککم، تو انہوں نے جواب دیا کہ ادرس فی مدرسۃ قاسم العلوم، میں قاسم العلوم مدرسہ ملتان میں تدریس کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یوں نسبت الی ھذا، یہ قاسم العلوم مدرسہ، تو لفظ قاسم کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الی ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کی طرف ہے. تو انہوں نے فرمایا آپ علیہ السلام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن قاسم العلوم میں قاسم کی نسبت الی قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی طرف نسبت ہے. تو وہ مفتی کہنے لگے مفتی محمود رحمۃ اللہ کو کہ ھذا شرک، یہ نسبت قاسم العلوم کی طرف امتی کی طرف تم نے نسبت کر دی ایک جگہ کی، تو یہ شرک ہے. تو مفتی محمود کا جواب سنیں، انہوں نے فرمایا یا شیخ دخلت فی مسجد الحرام من باب عبد العزیز ھذا شرک ام لا. کہا مفتی صاحب میں مسجد حرام بیت اللہ میں آیا ہوں جس دروازے سے، اس دروازے کا نام ہے باب عبد العزیز، اور عبد العزیز بادشاہ اس بادشاہ شاہ فیصل کا ابا ہے. اس نے اپنے ابا کی نسبت سے مسجد حرام کے دروازے کا نام باب عبد العزیز رکھا ہے. اگر میرا قاسم العلوم کی نسبت کا ہونا شرک ہے تو یہاں باب عبد العزیز ہونا شرک ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو بتاؤ. اب مفتی کیا بتائے، وہ تو باب جائز تھا. اگر یہ کہتا ناجائز ہے تو بادشاہ کہے گا اچھا تو میرے پیو نال دشمنی پا کے بیٹھے، اور اگر یہ کہتا جائز ہے تو قاسم العلوم جائز کیوں نہیں ہے، تو بس ختم ہو گیا معاملہ. یوں اللہ نے ان لوگوں کو علوم عطا فرمایا. اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ جوہانسبرگ افریقہ میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں بھی ان کی قبر پہ فاتحہ کی توفیق عطا فرمائے. 25 جلدوں میں ان کا فتاوی محمودیہ چھپ چکا ہے. جب سعودیہ گئے تو وہاں کے بن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے ان سے پوچھا آپ حنفی دیوبندی؟ فرمایا جی ہاں. کہا آپ لوگ تو بڑی تعویلیں کرتے ہو. تعویل کا مطلب ہوتا ہے لفظ اور ہے اور اس کا مطلب سمجھانے میں بات اور ہوتی ہے. بعض اوقات لفظ اور ہوتا ہے مطلب اور ہوتا ہے. جو لفظ بتایا جاتا ہے وہ لفظ نہیں ہوتا، مطلب ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں.
کوئی بندہ آپ کو دھوکہ دے تو لوگ کہتے ہیں فلاں بندے نے اس کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، تو پاؤں کیا یہ کہہ دو نا، بازو کیا یہ کہہ دو، ہاتھ کیا کیوں کہتے ہو؟ یہ محاورہ ہے، لفظ ہاتھ ہے مراد دھوکہ ہے، تو لفظ اور ہوتے ہیں مطلب اور ہوتے ہیں، اسے محاورہ کہتے ہیں، اسے تعویل بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا مراد سمجھا دے۔ تو انہوں نے کہا تم علماء دیوبند تعویلیں بہت کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ تعویل کرنی پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے، ظاہر کو مانو۔ تو وہ جو مولانا تھے نا جو بات کر رہے تھے وہ خود آنکھوں سے نابینا تھے، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قرآن کی آیت پڑھی جو نابینا کے لفظ کے ساتھ اتری ہے، لیکن وہ ظاہر پہ نہیں ہے، وہ بھی تعویل والی ہے، موفل ہے۔ انہوں نے کہا قرآن پاک میں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اب ظاہری معنی کریں نا، ظاہری معنی مرادی معنی نہ کریں، تو لفظوں کا ترجمہ بن جائے گا کہ جو اس دنیا میں اندھا وہ قیامت میں بھی اندھا اور بڑا گمراہ ہوگا۔ اب یہ جو اعتراض کر رہے تھے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ، خود بھی اندھے تھے وہ، تو انہوں نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو ادھر اندھا وہ قیامت میں بھی اندھا، آپ یہی مانو گے؟ انہوں نے کہا جی اس کی تعویل ہے، یہ عقل سے اندھا، علم سے اندھا، ایمان سے اندھا، سوچ فہم و فراست سے اندھا۔ تو انہوں نے فرمایا تعویل کر لی نا، تو تعویل کے بغیر بات نہیں ہوتی، اسی لیے علماء دیوبند علم والے ہیں وہ بھی تعویل کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، تو آپ ان کے وارثین کے پاس یہاں بیٹھے ہو، بہت بڑی جگہ میں بیٹھے ہو، ان کی نسبت کے ساتھ بیٹھے ہو، اس نسبت پہ فخر بھی کرو، شکر بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگو اللہ ان اکابر کے علوم کو، اللہ پاک ان کے علوم کا ہمیں وارث بنائے، اللہ ان کی قبور کو کروڑوں اربوں رحمتوں سے مملو فرمائے، بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میں نے خلاصہ سے بات چلائی تھی، الذی بارکنا حولہ، اسی پر 3 دلیلیں میں نے وہ دی ہیں، پھر 2 بطور تائید باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں، 3 اور 2 5 ہیں، تو نمازیں بھی 5 ہیں اور گفتگو کے محور بھی 5 ہیں، یہ 5 باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ آج حضرت مولانا رحیم اشرفی دامت برکاتہ العالیہ کی بھابھی جان حضرت مولانا اپنا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ کی اہلیہ کا بھی انتقال ہے، ابھی مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہے۔ آپ کی تو میرے خیال میں بھائی سیف اللہ نانی اماں ہے نا، تو اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو آج ہی کے دن میں یہاں حاضر ہوا، تو چلو جنازے میں بھی انشاءاللہ شرکت ہو جائے گی، تو ان کے لیے بھی آپ دعا کر لیں، بلکہ میرا سارا پڑھا سنا میں ان کو اصال ثواب کرتا ہوں، آپ بھی اصال ثواب فرمائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ قل هو اللہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ طبرانی معجم الصغیر میں حضرت عمر کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ کسی پیر فقیر دی گل میں تو نہیں دسی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک قل هو اللہ یہ ثلث قرآن ہے، ٹھیک ہے، 10 پاروں کے برابر ہے، تو 3 دفعہ قل هو اللہ کی سورت پڑھیں گے کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 30 پارے۔ تو 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل شریف پڑھیں، حضرت کی عالیہ کو اصال ثواب کریں، پھر دعا کریں، اور پھر آپ سے میں اجازت لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما، ہمارے ان بزرگوں قبور کے اوپر قبروں پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرما۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے میرے مولا، جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، جو بیٹھے ہیں طلباء، اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں اضافہ فرما، عمر میں، صحت میں اضافہ فرما، جو اساتذہ ان کے پڑھانے میں اضافہ فرما، اے اللہ ان کو پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو قبول اور مقبول فرما۔ اے اللہ ان تمام حضرات کے فضائل سے، ان کے واسطے سے ہماری نسلوں میں بھی علم کو جاری اور ساری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔